बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन मोहतरम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पीपीएससी का 2014 का पर्चा आपके सामने है। पहले हमने 50 तक किए थे, आज हमारा क्वेश्चन 51 आपके सामने है। कौन सा जुमला सही है? तो ये आपको पता होना चाहिए। वाव तो आती ही नहीं है, ये दो तो पहले ही कैंसिल हो गए, ये शामिल नहीं हो सकते। इसके बाद इस पे और इस पे गौर करना है हमने। तो ये इस्लामुअलैकुम लिखा हुआ है, ये भी नहीं है। अस्सलामुअलैकुम अलिफ के साथ लाम, ये दुरुस्त ऑप्शन है। नंबर 52 पर हमारे पास सवाल है जी, वो साहिलों पर गाने वाले क्या हुए, वो कश्तियाँ चलाने वाले क्या हुए। इस शेर में रदीफ क्या है? रदीफ वो अल्फाज जो रिपीट हो, जू के तू आए, वो रदीफ कहलाते हैं। ऑप्शंस देख लीजिए तो आप देख लें क्या अल्फाज हैं जो कि रिपीट हुए हैं। वाले क्या हुए, वो साहिल पर गाने वाले क्या हुए, कश्तियाँ चलाने वाले। तो इसका दुरुस्त ऑप्शन सी है। 52 के शेर में काफिया क्या है? काफिया का भी आपको अंदाज़ा होगा कि काफिया हम वज़न हम आवाज़ अल्फाज को कहते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे गाने वाले, ठीक है, और यहाँ पे चलाने वाले। वाले तो सेम टू सेम वैसा आया है, ये हमारा शामिल नहीं होगा। इस शेर में गाने चलाने, ये दुरुस्त ऑप्शन है इसकी। नंबर 54 पर आप देखिए सवाल नंबर 52 के हवाले से बताइए कि गज़ल के इस शेर को इस्तिलाह में क्या नाम देंगे। तो जनाब इसकी ऑप्शन देख लेते हैं। मतला, मक्ता, पहला शेर, आखिरी शेर। बात यही है सेम इसमें, लेकिन हम अदबी इस्तिलाह इस्तेमाल करेंगे। काफ़िया और रदीफ का इस्तेमाल हुआ है, तो इसकी ए ऑप्शन दुरुस्त होगी। नंबर 55 पर हमारे पास सवाल है, अकबर इलाहाबादी के कलाम में सबसे नुमाया रंग कौन सा है? अकबर इलाहाबादी का नाम जहन में आते ही हमें पता चलता है कि इन्होंने मगरबी माशरत की अंधी तकलीद की मुखालफत की थी। ये दुरुस्त ऑप्शन है। बहुत ज़बरदस्त रद्द-ए-अमल था इनकी शायरी में इस हवाले से। 56 पर जी हमारे पास सवाल है, अल्लामा इकबाल की मंजूम तसानीफ में से कौन सी तसनीफ सबसे पहले शाये हुई? नज़मों की जो उनकी ज़ाहिर है उन्होंने नसर भी लिखी है। तो नज़मों में देखें असरार हुदी, ज़बूर अजम, बाल जिब्रील, क़याम मशरिक। अब देखिए सबसे पहले उनकी हम जब शेरी मुजमे पढ़ते हैं तो बांगे दरा का सबसे पहले नाम आता है, लेकिन ऑप्शंस में तो ये नहीं है। तो आपको बताना चाहिए कि उनकी पहले फ़ारसी तसनीफ़ छपी थी, नज़मों की असरार खुदी। 57 पर हमारे पास है जी, मरसिया गोई और मरसिया ख़ानी में क्या फ़र्क है? तो इसमें ये जो बात है ये इसकी दुरुस्त है कि मरसिया कहना और बात होती है, मरसिया पढ़ना और चीज़ है। मरसिया गोई यानी कि मरसिया कहना लिखना, मरसिया ख़ानी यानी कि मरसिया पढ़ना, ठीक है, ये फ़र्क। सवाल है जी, गज़ल अलाइम और रमूज़ की ज़ुबान है, बताइए शेख उर्दू गज़ल में किस बात की अलामत है? बहुत मशहूर ये हमारा गज़ल में एक किरदार होता है, अलामतें होती हैं। तो शेख किस चीज़ की अलामत है? बुज़ुर्गी और दानाई की, ज़ाहिर और बातन में तज़ाद की, नेकी और पारसाई की, शैतानियत और फितना और फसाद बर्पा करने की। शेख किस चीज़ की अलामत है? इसमें शेख जो है वो ज़ाहिर और बातन में तज़ाद के मानों में इस्तेमाल हुआ है। अब देख सवाल है जी, आसमान किस बात की अलामत है? दोस्ती, दुश्मनी, अदल व इंसाफ, जुर्रत व हिम्मत। तो जनाब आपने शायरी में पढ़ा होगा, दुश्मन उसका आसमां क्यों हो। तो यहाँ पे इससे मुराद है हमारी दुश्मनी की। 60 नंबर पर है जी, हर चंद उर्दू में सबसे कम सरमाया छोड़ा है मगर कितना ऊंचा मकाम पाया। रशीद अहमद सिद्दीकी का ये जुमला किस ज़राफ़त निगार की ज़ात पर सादिक आता है? यानी कि किसके लिए उन्होंने कहा था ये? पतरस बुखारी, मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग, शौकत थानवी या इब्ने इंशा। तो जनाब इसका दुरुस्त जवाब है पतरस बुखारी। सवाल नंबर 61, मुश्ताक़ अहमद यूसुफ़ी, कर्नल मोहम्मद ख़ान और इब्ने इंशा में कदर मुश्तरक क्या है? सफ़रनामा निगारी, खाका निगारी, फ़काहिया कालम निगारी, मज़ाह निगारी। अब आप
کو یہ تو پتہ ہے کہ مشتاق مایوس فی کن، یہ ان سب میں کیا چیز مشترک ہے، وہ ان کی مزاح نگاری ہے۔ میر انیس اور مرزا دبیر نے مرثیہ لکھنے کے لیے کون سی صنف نظم کو استعمال کیا ہے؟ کون سی صنف کو استعمال کیا ہے؟ مثنوی، مسدس، مخمس یا مربع؟ تو اس کے لیے آپ یہ ذہن میں رکھیں، میٹرک لیول پہ بھی آپ نے مرثیہ پڑھا ہے، ایف اے لیول پہ بھی اس کی حیثیت مسدس ہے۔ جی اگلا ہمارے پاس سوال ہے، مناسب الفاظ کی مدد سے ضرب المثل مکمل کیجیے۔ اصل سے ڈیش نہیں، کم اصل سے ڈیش نہیں۔ دو الفاظ آنے ہیں، شفا اور دوا، جفا اور خطا، خطا اور وفا، یا ان میں سے کوئی نہیں۔ اصل سے شفا نہیں، کم اصل سے دوا نہیں، اتنا سوٹ نہیں کر رہا، پھر آپ اس کو لگا کے دیکھیں، اصل سے جفا نہیں، کم اصل سے خطا نہیں، یہ بھی کچھ اتنا سوٹ نہیں کر رہا۔ اب یہ لگا کے دیکھتے ہیں، اصل سے خطا نہیں، کم اصل سے وفا نہیں، اصل کا مطلب ہے سچا، تو یہ اس پہ سوٹ کر، ٹھیک ہے، یہ اس کی درست آپشن ہے۔ اہل لاہور کو زندہ دلانے لاہور کا لقب کس نے دیا؟ پطرس، حاجہ حسن نظامی، اقبال یا سر سید؟ بہت سے کینڈیڈیٹس یہاں کنفیوز ہو جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں پطرس بخاری نے لاہور کا جغرافیہ لکھا، تو شاید انہوں نے ہی کہا ہوا ہے، دراصل یہ سر سید احمد خان نے کہا تھا، درست آپشن ہے ڈی۔ سنایا رات کو قصہ جو ہیر اور رانجھے کا، تو اہل درد کو پنجابیوں نے لوٹ لیا۔ انشاء اللہ خان انشا کا یہ شعر پنجابی زبان کے بارے میں کس بات کی غمازی کرتا ہے؟ پنجابی کی لوک داستانیں بڑی دل آویز ہیں، پنجابی میں تصوف ہے، اہل پنجاب میں پیری مریدی ہے، پنجابی ایک قدیم زبان ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں ہماری یہ لوک داستان ہی ہے، جو قصہ ہیر رانجھا، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ لوک داستانوں کے حوالے سے بات ہے، یہ درست آپشن ہے۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا، اس زبان زد خاص و عام شعر کے خالق کون ہیں؟ فیض، مولانا محمد علی جوہر، مولانا ظفر علی خان، مولانا الطاف حسین حالی؟ تو جناب اس کو زیادہ تر جو ہے نا یہ ان دونوں سے جوڑ دیا جاتا ہے، جبکہ یہ مولانا الطاف حسین حالی کا شعر ہے۔ رات کو آگ اور دن کو دھوپ، بھاڑ میں جائیں ایسے لیل و نہار، دن و رات، اس شعر میں متضاد الفاظ کتنی بار آئے ہیں؟ ایک بار، دو بار، تین بار، یا متضاد الفاظ نہیں آئے؟ تو ہم اس پہ نوٹ کر لیتے ہیں، رات، دن، لیل و نہار، اور متضاد کیا ہیں؟ دو ہی ہیں، تو اس میں متضاد الفاظ دو دفعہ آئے ہیں۔ تحقیقات چشتی آثار لاہور کے بارے میں بڑی مؤخر و معتبر تصنیف ہے، یہ کس کی ہے جی؟ تحقیقات چشتی، حافظ محمود شرانی، مولوی احمد بخش، مولوی نور احمد، مولوی ابراہیم؟ یہ بہت زیادہ مشہور نہیں ہے، لیکن تحقیقات چشتی مولوی نور احمد نے لکھی ہے، یہ آپ ٹک کر لیجئے۔ مصور مشرق کن کو کہا جاتا ہے؟ صادقین کو، استاد اللہ بخش کو، بشیر موجد کو، عبد الرحمن چغتائی کو؟ جی غزل جو علائم الرموز کی زبان ہے، اس میں شیخ جو ہے وہ ظاہر اور باطن میں تضاد کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ اب دیکھتے ہیں ہم 59 سوال ہے جی، آسمان کس بات کی علامت ہے؟ دوستی، دشمنی، عدل و انصاف، جرأت و ہمت؟ تو جناب آپ نے شاعری میں پڑھا ہوگا، دشمن اس کا آسماں کیوں ہو، تو یہاں پہ اس سے مراد ہے ہماری دشمنی کی۔ 60 نمبر پر ہے جی، ہر چند اردو میں سب سے کم سرمایہ چھوڑا ہے مگر کتنا اونچا مقام پایا؟ رشید احمد صدیقی کا یہ جملہ کس ظرافت نگار کی ذات پر صادق آتا ہے؟ یعنی کہ کس کے لیے انہوں نے کہا تھا یہ؟ پطرس بخاری، مرزا فرت اللہ بیگ، شوکت تھانوی یا ابن انشا؟ تو جناب اس کا درست جواب ہے پطرس بخاری۔
سوال نمبر 61، مشتاق یوسفی، کرنل محمد خان اور ابن انشا میں قدر مشترک کیا ہے؟ سفر نامہ نگاری، خاکہ نگاری، فکاہیہ کالم نگاری، مزاح نگاری۔ اب آپ کو یہ تو پتہ ہے کہ مشتاق یوسفی، کرنل، یہ ان سب میں کیا چیز مشترک ہے، وہ ان کی مزاح نگاری ہے۔ میر انیس اور مرزا دبیر نے مرثیہ لکھنے کے لیے کون سی صنف نظم کو استعمال کیا ہے؟ کون سی صنف کو استعمال کیا ہے؟ مثنوی، مسدس، مخمس یا مربع؟ تو اس کے لیے آپ یہ ذہن میں رکھیں، میٹرک لیول پہ بھی آپ نے مرثیہ پڑھا ہے، ایف اے لیول پہ بھی اس کی حیثیت مسدس ہے۔ جی اگلا ہمارے پاس سوال ہے، مناسب الفاظ کی مدد سے ضرب المثل مکمل کیجیے۔ اصل سے ڈیش نہیں، کم اصل سے ڈیش نہیں۔ دو الفاظ آنے ہیں، شفا اور دوا، جفا اور خطا، خطا اور وفا، یا ان میں سے کوئی نہیں۔ اصل سے شفا نہیں، کم اصل سے دوا نہیں، اتنا سوٹ نہیں کر رہا، پھر آپ اس کو لگا کے دیکھیں۔ اصل سے خطا نہیں، کم اصل سے وفا نہیں، اصل کا مطلب ہے سچا، تو یہ اس پہ سوٹ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کی درست آپشن ہے۔ اہل لاہور کو زندہ دلان لاہور کا لقب کس نے دیا؟ پطرس، حاجہ حسن نظامی، اقبال یا سر سید؟ بہت سے کینڈیڈیٹس یہاں کنفیوز ہو جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں پطرس بخاری نے لاہور کا جغرافیہ لکھا، تو شاید انہوں نے ہی کہا ہوا ہے، دراصل یہ سر سید احمد خان نے کہا تھا۔ درست آپشن ہے ڈی۔ سنایا رات کو قصہ جو ہیر اور رانجھے کا، تو اہل درد کو پنجابیوں نے لوٹ لیا۔ انشاء اللہ خان انشا کا یہ شعر پنجابی زبان کے بارے میں کس بات کی غمازی کرتا ہے؟ پنجابی کی لوک داستانیں بڑی دل آویز ہیں، پنجابی میں تصوف ہے، اہل پنجاب میں پیری مریدی ہے، پنجابی ایک قدیم زبان ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں ہماری یہ لوک داستان ہی ہے، جو قصہ ہیر رانجھا، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ لوک داستانوں کے حوالے سے بات ہے، یہ درست آپشن ہے۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا، اس زبان زد خاص و عام شعر کے خالق کون ہیں؟ فیض، مولانا محمد علی جوہر، مولانا ظفر علی خان، مولانا الطاف حسین حالی۔ تو جناب اس کو زیادہ تر جو ہے نا یہ ان دونوں سے جوڑ دیا جاتا ہے، جبکہ یہ مولانا الطاف حسین حالی کا شعر ہے۔ رات کو آگ اور دن کو دھوپ، بھاڑ میں جائیں ایسے لیل و نہار، دن و رات۔ اس شعر میں متضاد الفاظ کتنی بار آئے ہیں؟ 1 بار، 2 بار، 3 بار، یا متضاد الفاظ نہیں آئے؟ تو ہم اس پہ نوٹ کر لیتے ہیں، رات، دن، لیل و نہار، اور متضاد کیا ہیں؟ 2 ہی ہیں، تو اس میں متضاد الفاظ 2 دفعہ آئے ہیں۔ تحقیقات چشتی آثار لاہور کے بارے میں بڑی مؤخر و معتبر تصنیف ہے، یہ کس کی ہے جی؟ تحقیقات چشتی، حافظ محمود شرانی، مولوی احمد بخش، مولوی نور احمد، مولوی ابراہیم۔ یہ بہت زیادہ مشہور نہیں ہے، لیکن تحقیقات چشتی مولوی نور احمد نے لکھی ہے، یہ آپ ٹک کر لیجئے۔ جی تو اس کی درست آپشن ہے عبد الرحمن چغتائی کو مصور مشرق کہا جاتا ہے۔ 70 نمبر پر ہمارا سوال ہے جی، ٹیپ کا شعر کسے کہتے ہیں؟ نظم کا پہلا، یہ پلا لکھا ہوا، ٹھیک ہے، نظم کا آخری شعر، نظم کے ہر بند میں دہرایا جانے والا شعر، نظم کا سب سے دل آویز شعر۔ اس کی درست آپشن ہے ہر بند میں دہرایا جانے والا شعر۔ ڈرامہ نگاری کے حوالے سے بتائیے کہ انڈین شیکسپیئر کسے کہا جاتا ہے؟ آغا خشر کاشمیری، طالب بنارسی، سید امتیاز علی تاج یا امانت لکھنوی؟ تو جناب اس کی درست آپشن ہمارے پاس ہے آغا حشر کاشمیری۔ اردو میں شاعر مزدور، میٹرک لیول کا سوال ہے جی، بہت آسان، یہ احسان دانش ہیں، اور یہ جی شعر آپ کے سامنے ہے، کل پاؤں ایک کاسہ سر پر جو آ گیا، یکسر وہ استخوان شکستوں سے چور تھا۔ اصناف نظم میں ان اشعار کو کیا نام دیں گے؟ آپشنز ہیں ہمارے پاس، رباعی، قطع، دو بیتی یا ترانہ،
اور یہ ہمارے پاس کتا ہے۔ سانٹ ایک انگریزی صنفی نظم ہے جو اردو میں بھی رائج ہے۔ بتائیے اس میں کل کتنے مصرے ہوتے ہیں؟ سانٹ میں 14 مصرے ہوتے ہیں۔ خواجہ حسن نظامی کی تصنیف سی پارہ دل کے مضامین کی بنیادی خاصیت کیا ہے؟ یہ بھی میٹرک لیول پہ اگر آپ نے اردو ادب میں عید الفطر مضمون پڑھا ہو، ڈاکٹر وحید قریشی صاحب کا ہے، اس میں بھی انہوں نے ذکر کیا کہ خواجہ حسن نظامی نے 1857 کی جنگ آزادی کے متعلق شہزادوں اور شہزادیوں کے بارے میں بتایا ہے۔ وہ سی پارہ دل میں انہوں نے تمام مضامین 1857 کی جنگ آزادی کے متعلق ہیں۔ وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تا غاروں میں، اس شعر کا تعلق کس صنف نظم سے ہے؟ شمع اجالا کیا 40 برس تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے اور یہ ہے نعت۔ ہر سنگریزہ نور سے درے خوشاب تھا، لہریں جو تھیں کرن تو بھنور آفتاب تھا۔ اس شعر میں کتنی تشبیہیں آئی ہیں؟ 1، 2، 3 یا کوئی تشبیہ نہیں آئی؟ تو نہایت غور سے آپ لوگوں نے اس چیز کو دیکھنا ہے کہ تشبیہ اور استعارہ میں جو فرق ہے کیا وہ اس میں مد نظر رکھا گیا ہے۔ ہم نے تشبیہ دیکھنی ہے یا استعارہ ڈھونڈنا ہے؟ ہر چیز پر غور کر کے تو پھر آپ دیکھیں کہ اس میں کوئی بھی تشبیہ نہیں ہے۔ آپشن ڈی درست ہے۔ لہروں کو کرن کہہ دیا، بھنور کو آفتاب کہہ دیا کی طرح نہیں کہا۔ ہر سنگ ریزہ نور سے درے خوش آب تھا، لہریں جو تھیں کرن تو بھنور آفتاب تھا۔ اس شعر میں کتنی تشبیہ آئی ہیں؟ تشبیہ اور استعارہ کا فرق مد نظر رکھتے ہوئے آپ دیکھیں گے کہ کوئی تشبیہ نہیں آئی۔ لہریں کرن تھیں، بھنور آفتاب تھا کہہ دیا گیا ہے۔ آگے دیکھیے، پیاسی جو تھی سپاہ خدا 3 رات کی، ساحر سے سر پٹکتی تھیں موجے فرات کی۔ اس شعر میں کون سی صنعت استعمال ہوئی ہے؟ میرات النظیر، لفظ و نشر، کوئی صنعت استعمال نہیں ہوئی، یا حسن تعلیل؟ تو جناب یہ بھی میٹرک لیول پہ ہم میدان کربلا میں، ایف اے لیول پہ ہم امیر انیس کا مرثیہ پڑھتے ہیں، تو یہ حسن تعلیل ہے۔ ان کے تخیل کی وجہ سے جو بات ویسی ہے نہیں، وہ بیان بڑھا چڑھا کے کی گئی ہے۔ شب جو مسجد میں جا پھنسے مومن، رات کاٹی خدا خدا کر کے، اس شعر میں کون سی صنعت آئی ہے؟ ان سوالوں سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم نے ثنائے بدائع بھی غور سے دیکھنے ہیں PPSC کے پیپر کے لیے۔ اچھا جی، اس میں صنعت ایہام ہے، میرات النظیر ہے، یا کہ ہمارے پاس حسن تعلیل ہے، یا لفظ و نشر ہے؟ تو جناب اس میں یہ جو ہے ایہام پایا جا رہا ہے، اس وجہ سے خدا خدا کر کے، ٹھیک ہے، تو اس میں ایہام ہے، وہم ہے کہ اللہ کی عبادت کر کے رات کاٹی تھی یا بڑی مشکل سے کاٹی تھی، تو یہ ایہام کہلائے گا۔ آگے ہمارے پاس سوال ہے جی، غالب اپنا یہ عقیدہ ہے بقول ناسخ، آپ بے بہرا ہے جو معتقد میر نہیں، یہ تضاد ہے، مبالغہ ہے، تلمیح ہے، یا تضمین ہے؟ تو اس کی درست آپشن ہے تضمین۔ تضمین میں یہ ہوتا ہے کہ ایک مصرع شاعر کا اپنا ہے، دوسرا کسی اور کا لے لیا جاتا ہے، انورٹڈ کاماز بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ جونپور کا قاضی سے کیا مراد ہے؟ عالم فاضل، عدل میں تاخیر کرنے والا، احمق آدمی، یا عقل مند آدمی؟ تو جناب اس کی درست آپشن آپ کے سامنے ہے کہ احمق آدمی، جونپور کا قاضی، عقل مند نہیں ہوگا، احمق آدمی۔ اگلا سوال ہے جی، سبز قدم سے کیا مراد ہے؟ پھر وہی محاوروں کی ایک رو شروع ہو گئی ہے۔ سست، تیز رفتار، بدبخت، منحوس، یا چالاک؟ سبز قدم سے مراد جناب ہماری آپشن سی ہے، بدبخت یا منحوس۔ اگلا سوال ہے جی، گرگ آشنائی سے کیا مراد ہے؟ ظاہری دوستی، باطن میں دشمنی، حسد کرنا، رشک کرنا، ماہر ہونا؟ گرگ آشنائی میں جناب اس کی یہ پہلی بات بالکل درست ہے، یہ آپشن آتی ہے کہ ظاہری دوستی، باطن میں دشمنی۔ روشنائی کس کی تخلیق ہے؟ روشنائی جناب بہت مشہور ہے، یہ روشنائی جو ہے ترقی پسند تحریک کے ذریعے بھی ہم پڑھتے ہیں، اس میں بہت ذکر آتا ہے اس کا۔ اس کی درست آپشن سجاد ظہیر، احمد علی، عابد حسین، نیاز فتح پوری۔ تو جناب سجاد ظہیر کی ہے روشنائی۔ مادر ملت گرامر کی روح سے کیا ہے؟ یہ وہ بات ہے جو 6ٹھی 7ویں 8ویں 9ویں 10ویں میں 12ویں میں پڑھتے آتے ہیں۔
گرامر کے روح سے استعارہ ہے، مجاز مرسل ہے، تشبیہ ہے یا خطاب ہے؟ تو مادر ملت فاطمہ جناح کو کہا جاتا ہے۔ یہاں پہ اس کی درست آپشن ہی موجود نہیں ہے کیونکہ مادر ملت عوام کی طرف سے ہے اور یہ لقب کہلاتا ہے، درست آپشن کوئی نہیں ہے اس میں۔ ید بیضا حسن یوسف، ید بیضا حسن یوسف، دم عیسیٰ گرامر کے روح سے کیا ہیں؟ استعارہ، تلمیح، حسن تعلیل یا روزمرہ؟ تو جناب اس کی درست آپشن ہے تلمیح۔ حضرت عیسیٰ کے حوالے سے، حضرت یوسف کے حوالے سے، یعنی کہ ایک یا دو لفظ کے پیچھے ہی پوری تاریخ یا کوئی قصہ واقعہ چھپا ہو۔ مصور غم کسے کہتے ہیں؟ بہت مشہور ہے زمانہ جناب، اس کی درست آپشن ہے راشد الخیری۔ عود ہندی خطوط ہیں، فارسی میں، ہندی میں، اردو میں یا عربی میں؟ اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ غالب کی خطوط کا مجموعہ ہے اور اس کی درست آپشن ہے جی سی، یہ اردو میں خطوط ہیں ان کے۔ 89 پر ہمارے پاس سوال ہے، علامہ اقبال کے استاد گرامی کس زبان میں شعر کہتے تھے؟ تو اس کی آپشنز دیکھ لیتے ہیں ہم، فارسی میں، اردو میں، عربی میں یا ہندی میں؟ تو جناب اس کی درست آپشن ہے اے، فارسی میں کہتے تھے۔ علامہ اقبال کی کس کتاب پر یہ الفاظ مغرب کے خلاف اعلان جنگ درج ہیں؟ بہت اہم بات ہے یہ، اسرار ہدی میں، بانگ درا میں، ضرب کلیم میں یا ارمغان حجاز میں؟ تو جناب یہ ضرب کلیم میں علامہ اقبال نے اعلان جنگ درج کیا ہوا ہے۔ غزل کی زبان ہوتی ہے رموز و علائم کی، علائم غلط لکھا گیا ہے لیکن ہوتی رموز و علائم کی ہے۔ ترقی پسند تحریک کے روح رواں کون تھے؟ پریم چند، سجاد ظہیر، احمد علی یا عابد حسین؟ نام تو سارے اہم ہیں لیکن سجاد ظہیر روح رواں تھے۔ اردو میں عوامی شاعر کسے کہا جاتا ہے؟ میٹرک لیول کا یہ بھی ایک سوال ہے، آپ کو اس لیے ساتھ ساتھ بتا رہی ہوں کہ آپ نے میٹرک سے لے کے ایم اے تک ساری اچھی طرح سے تیاری کرنی ہے۔ عوامی شاعر کسے کہا جاتا ہے؟ نذیر اکبر آبادی، اکبر الہ آبادی، حالی یا شبلی؟ تو جناب نذیر اکبر آبادی ہمارے عوامی شاعر ہیں۔ شاعر انقلاب کون ہیں؟ علامہ اقبال، ناصر کاظمی، جوش ملی آبادی یا فیض؟ تو اس میں تھوڑی سی کنفیوژن پیدا ہو جاتی ہے کہ علامہ اقبال بھی انقلابی تھے، جوش بھی، اور فیض نے بھی بڑا کام کیا، لیکن درست آپشن ہے جوش ملی آبادی جسے شاعر انقلاب کہا جاتا ہے۔ علامہ اقبال نے شاہین کی علامت استعمال کی ہے، بلند پروازی کے لیے، خوبصورت آواز کے لیے، اڑتے پرندے کو شاہین کھاتا ہے یا خوبصورت اڑتے پرندے کو کھاتا ہے؟ تو یہ بہت سادہ اور عام بات ہے، بلند پروازی کے لیے انہوں نے شاہین کی علامت استعمال کی ہے۔ سید الاحرار کسے کہا جاتا ہے؟ حسن نظامی، حسرت موہانی، جوش ملی آبادی یا ابوالکلام آزاد؟ تو جناب اس میں درست آپشن ہے حسرت موہانی۔ سید الاحرار کہلاتے ہیں۔ حسرت موہانی کو رئیس المتغزلین بھی کہا جاتا ہے۔ ہم سب باتیں کرتے ہیں، سر سید کام کرتا ہے، سر سید کے بارے میں یہ کس کا مشہور قول ہے؟ اکبر الہ آبادی، شبلی، حالی یا حسرت موہانی؟ تو جناب اس کی درست آپشن اکبر الہ آبادی ہے۔ مصور فطرت کسے کہا جاتا ہے؟ حالی کو، حسن نظامی کو، راشد الخیری کو یا آغا خشر کشمیری کو؟ تو جناب خواجہ حسن نظامی جو ہے وہ مصور فطرت کہلاتے ہیں۔ بلبل ہند کس مشہور شاعر کو کہا جاتا ہے؟ غالب، میر، داغ یا ذوق؟ تو جناب یہ بھی بہت عام بات ہے کہ داغ دہلوی، بہت سارے ان کے لقب تھے، ان میں سے ایک بلبل ہند بھی ہے۔ حقانی ہند کس مشہور شاعر کو کہا جاتا ہے؟ ذوق، میر، غالب اور آتش؟ یہ آپ دیکھیے کہ ذوق، ان کو حقانی ہند کہا جاتا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اللہ حافظ۔